लाने के लिए ज़कात देना। अब इसमें उलमा ने कई मानी बयान फरमाए, जिसमें 3 मानी मारूफ है, 3 मीनिंग जो हैं वो उलमा के दरमियान मुतदावल हैं। पहला माना क्या है कि आपकी बस्ती में या आपके इलाके में या आपकी सिटी में या आपके जानने वाले लोगों में ऐसे गैर मुस्लिम लोग मौजूद हैं और आपको उनकी नेचर मालूम है और आपको इस बात का नॉलेज है कि अगर हम इसको कुछ ज़कात देंगे ना तो हमारी ज़कात की वजह से ये लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो उनकी दिलजोई के लिए दिलजोई करके उनका दिल रख के उनको ज़कात दे के हम इस्लाम की दावत की तरफ माइल कर सकते हैं। एक माना ये है। दूसरा माना ये है कि हमारी सोसाइटी में हमारे मुआशरे में कोई शख्स नया नया मुसलमान होता है। आपको मालूम है कि जब भी कोई शख्स इस्लाम की दावत कबूल करता है तो उसके घर वाले, उसकी फैमिली वाले, उसके जो रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो उससे कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं, है या नहीं है? वो जो कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं या फैमिली वाले बाइकाट कर लेते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं उसके साथ और उसको अपने घर से निकाल देते हैं, अपनी रिलेटिव की जो लिस्ट होती है उससे निकाल देते हैं। तो अब उनकी माली मुआवनत के लिए, माली मदद के लिए, उनकी ज़रूरियातों को पूरी करने के लिए कुरान करीम ने फरमाया है कि वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, इनका दिल रखने के लिए भी इनको ज़कात दिया करो। कितने हो गए? फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, 4 हो गए। 5वां क्या है? फरमाया व फिर रिक़ाबी, जो लोग ग़ुलाम हो ना, पहले ग़ुलाम मौजूद थे, जो लोग ग़ुलाम हो तो उनको ग़ुलामी से आज़ाद करवाने के लिए भी आप ज़कात दे सकते हैं। मसलन अगर उसका मालिक कहता है जी मैं अपना ग़ुलाम 20 लाख में बेचता हूँ, 5 लाख में बेचता हूँ, उसकी जितनी कीमत है जो साहिब माल लोग हैं चाहे तो एक पूरी कर दे, चाहे तो कई लोग मिलकर वो ज़कात की रकम कलेक्शन करके उसके मालिक को दे के ग़ुलाम को आज़ाद करवा लें। अब सवाल ये है कि आज के दौर में जो मौजूदा ज़माना चल रहा है इसमें तो ग़ुलाम नहीं है। अब ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत है, इसकी तत्बीक कैसे होगी, एप्लीमेंटेशन इसकी कैसे करेंगे? तो बाज़ फुक़हा ने कहा है कि ग़ुलाम की एक सूरत जो है ना इससे मिलती जुलती, जेल के वो कैदी हैं जो अंधेर कोठरी में पड़े हुए हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, वडेरों ने या जो इस शोबे के मुताल्लिक़ लोग हैं उन्होंने फार्मेलिटी के तौर पे गुरबा को, फ़कीरों को या जिनका मुआशरे में कोई स्टेटस नहीं होता ना, उनको पकड़ कर जेल की अंधेर कोठरी में डाल दिया है ताकि हम भी फार्मेलिटी पूरी कर दें कि हमने मुजरमों को पकड़ लिया है और इनका कोई कसूर भी नहीं होता, इन्होंने कोई ज़्यादती नहीं की होती। अब फुक़हा ने लिखा है क्योंकि आज के दौर में ग़ुलाम नहीं है तो लिहाजा ये जो लोग अंधेर कोठरी में पड़े हैं, जेल में बेकसूर हैं, जुल्मन इनको कैद किया गया है, अगर अदालत इनका कोई मुआवजा मुकर्रर करती है कि ये इतने पैसे दें तो आज़ाद हो सकते हैं, इनको रिहाई मिल सकती है। अब कुरान करीम की इस आयत की तफसीर में, इस माना की एक्सप्लेनेशन में फुक़हा ने ये फरमाया है कि साहिब अमवाल लोग उसका पैसा अदा करके उसको जेल से रिहाई दिलवा कर, ये भी व फिर रिक़ाबी यानी ग़ुलाम को आज़ाद करने के माना में यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? व फिर रिक़ाब का माना आज के दौर में। वल गारिमीन, फरमाया गारिमीन को भी ज़कात दिया करो। गारिमीन कौन है? कर्ज़दार हैं। ऐसा कर्ज़दार शख्स जिसने दूसरे से कर्ज़ा लिया है, कुछ अमाउंट ली है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि उसको वापस कर सके। अब जिससे कर्ज़ लिया है, जिसने कर्ज़ उसको दिया था, फ़कीर को, गरीब को, वो माफ़ भी नहीं कर रहा, वो कह रहा है मुझे तो हर हालत में कर्ज़ चाहिए, इसके पास वापसी के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे कुरान करीम ने फरमाया कि अगर कोई साहिब माल शख्स है, वो जानता है कि फ़लाँ मकरूज़ शख्स है तो उसकी कर्ज़ की अदायगी के लिए भी उसको रकम दे सकता है, क्योंकि कुरान करीम ने एक तो कर्ज़ मुआफ़ करने या कर्ज़दार का कर्ज़ अदा करने के बारे में बड़ा अजर अता फरमाया। फरमाया तुम लोग उनका कर्ज़ अदा करो, क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों का कर्ज़ खुद रब्बे कायनात अदा करेगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। यानी आज उनका कर्ज़ अदा कर दो, क़यामत के दिन रब्बे कायनात जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का कर्ज़ है ना, वो जो गुनाहों की मुआफ़ी थी
تم لوگوں نے اگر دنیا میں رہ کر اس کے بندوں کا قرض ادا کیا ہے، قیامت کے دن اے انسان رب کائنات تیرا قرض خود ادا کرے گا، معاف فرما دے گا۔ فرمایا والغارمین۔ آگے کیا ہے؟ 7واں وفی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کے 2 معنی ہیں، یعنی ایکسپلینیشن میں ڈیٹیل میں 2 معنی ہیں، ویسے ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاد۔ جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، رب کائنات نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو بھی صاحب اموال جو لوگ ہیں اللہ کا فضل دیکھیں، یعنی صاحب اموال کو اللہ تعالیٰ نے کن کاموں کے لیے منتخب فرمایا اگر وہ غور کریں۔ دوسری طرف رب کائنات فرما رہا ہے جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کو بھی اپنے مال میں سے حصہ دیا کرو۔ اب اگر ہم قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک، تو قرآن کریم میں جو جہاد کا جو مفہوم ہے، جو کنسپٹ ہے، اس کو 2 معنوں میں استعمال فرمایا۔ کتنے معنوں میں؟ 2 معنوں میں۔ ایک جہاد ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ لڑنا، جو آپ مسلمان کفار کے مقابلے میں لڑتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہاد بالسیف۔ سیف کا معنی ہوتا ہے تلوار۔ ایک تو قرآن کریم نے اس میننگ میں جہاد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور دوسرا جس معنی میں استعمال فرمایا ہے وہ ہے جہاد بالعلم۔ جہاد بالعلم یا جہاد باللسان، لسان کے ساتھ، زبان کے ساتھ کفار کے مقابلے میں جہاد کرنا۔ اب جو لوگ بھی مسند علم پہ بیٹھتے ہیں، دین کے علماء ہوتے ہیں یا قرآن کو پڑھے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ مسند علم پہ بیٹھ کر ایسے ہی جہاد کر رہے ہیں جیسے کوئی فوجی مارکا میں، میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عالم جو بولتا ہے اس کا بولنا تلوار کی نوک کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ مسند علم پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ زبان کے ساتھ لوگوں کو قائل کر رہا ہے۔ جو میدان جنگ میں فوجی لڑ رہے ہیں وہ تلوار کی نوک سے لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں رکھتے ہو یا پھر ہماری تلوار اور تمہاری گردن ہے۔ قرآن نے جہاد کا مفہوم، جہاد کا کنسپٹ 2 معنوں میں استعمال فرمایا، جہاد بھی سیف۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا ہے جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی زکوٰۃ ہے، ان کا اسلحہ خریدنے کے لیے، ان کے دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جو مدارس کی 4 دیواری میں بیٹھ کر قال اللہ، قال رسول اللہ، قال اللہ، قال رسول اللہ، یا الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم، سیقول السفہاء آمن الرسول لن تنالوا البر والمحصنات من النساء لا يحب اللہ الجہر، یہ پورے 30 پاروں کو حفظ کر رہے ہیں، وہ جہاد بالعلم میں مصروف ہیں، لہٰذا ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کے لیے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا مدارس کی انتظامیہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ آپ کے نائب ہونے کے طور پہ جو غریب سٹوڈنٹ ہوں گے ان پہ خرچ کریں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی وہ فی سبیل اللہ میں جو جہاد کا معنی ہے وہ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہے، ایک جہاد بالسیف اور ایک جہاد بالعلم، حتیٰ کہ قرآن کریم نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سب سے بڑا جو جہاد ہے، بڑا کبیرہ، جو بڑا جہاد ہے وہ جہاد بالعلم ہے، قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ سبحان، اس سے بڑا یعنی قرآن نے تلوار کے ساتھ لڑنے کو، اپنی جان دینے کو، کافر کی گردن اڑانے کو، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو صرف کہا جہاد ہے، صرف جہاد ہے۔ فرمایا لیکن جو قال اللہ، قال رسول اللہ پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ صرف جہاد نہیں کر رہا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وہ سب سے بڑا جہاد کر رہا ہے، کیونکہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے تو لوگ قائل ہو رہے ہیں نا۔ اگر وہ ترغیب ہی نہ دے، تبلیغ ہی نہ کرے، لوگوں کو بتلائے ہی نہیں، تو لوگوں کے ہاتھوں میں اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھے گی کیسے؟ فرمایا سب سے بڑا جہاد تو وہ کر رہا ہے جو مسند علم پہ بیٹھ کر لوگوں کو اسلام کی اہمیت بتلا رہا ہے اور صاحب اسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کر رہا ہے۔
اصل جہاد تو وہ کر رہا. فرمایا وجاہدہم بہی، بہی جو ہے نا یہ جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ بہی مطلب ہے بالقرآنی، کہ وہ قرآن پڑھ کر سب سے بڑا اور اعلیٰ جہاد کر رہا ہے. اللہ اکبر. عالم شخص قال اللہ قال رسول اللہ کہنے میں مصروف ہے، قرآن کہتا ہے یہی تو جہاد کر رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 7. لہٰذا فی سبیل اللہ میں تمام خیر کے کام لینے فقہا نے کہا ہے منع ہے کہ ہر خیر کے کام میں آپ زکوٰۃ دیتے رہو، اس کے لیے نفلی صدقات ہیں. لیکن اس میں کیونکہ جہاد کا معنی ہے اور جہاد کا لفظ جو جہاد کا ورڈ ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 لوگوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، جو جہاد بھی صحیح کر رہے ہیں ان کے لیے اور جو جہاد بالعلم کر رہے ہیں ان کے لیے. لہٰذا دونوں قسم کے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آخری کیا ہے؟ فرمایا وابن السبیل، جو مسافر ہے، صاحب استطاعت تھا، اس کے پاس مال تھا، یا تو سفر کے دوران مال چوری ہو گیا، یا پھر کم پڑ گیا، یا پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سفر میں وہ لے جانا بھول گیا، کوئی بھی صورت بن گئی. فرمایا مسافر کو کسی بھی حالت میں تنگ دست دیکھو نا، اس کا بیک گراؤنڈ نہ دیکھو، اس کے سفر کی حالت کو دیکھو. اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوال نہ کرو کہ یار تو حقدار ہے یا نہیں ہے. فرمایا وابن السبیلی، مسافر اگر سفر کی حالت میں مجبور ہو جائے تو اس کو بھی زکوٰۃ دو. آگے اللہ نے فیصلہ فرما دیا، سٹیپ لگا دی. فرمایا فریدۃ من اللہ، کے لوگوں یاد رکھنا یہ نفلی صدقہ نہیں ہے، فریدۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو. اور آگے پتہ اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت کس بات پہ ختم کی؟ اینڈ کس بات پہ ہوا؟ فرمایا واللہ علیم، اللہ جاننے والا بھی ہے، حکیم دانا بھی ہے. سوال یہ ہے کہ مولا بات زکوٰۃ کی ہو رہی ہے تو قرآن کی آیت کا اینڈ نالج پہ کیوں ہو رہا ہے اور وزڈم پہ کیوں ہو رہا ہے؟ علیمن پہ کیوں ہو رہا ہے اور حکیمن پہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا علیمن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو صاحب اموال لوگ ہیں وہ جان لیں کہ دنیا دار سے تو چھپ سکتے ہیں، زکوٰۃ لینے والوں سے تو چھپ سکتے ہیں، حکومت سے تو چھپ سکتے ہیں. جب شعبان المعظم کا ماہ مبارک آتا ہے تو اپنے بینک بیلنس اکاؤنٹ سے اپنی رقم نکلوا کر اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے علیم ان کہہ کر یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ ایک وہ بھی ہے جو ریت کے ذروں کو بھی جانتا ہے، ایک وہ بھی ہے کہ جو تمہارے دل میں ابھی پیدا نہیں ہوا نا، پیدا ہونا ہے، اس کو بھی جانتا ہے. فرمایا ہر ایک سے چھپ سکتے ہو اے صاحب مال لوگو، لیکن ایک وہ بھی ہے جو تمہاری تنہائیوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے بینک بیلنس کو بھی جانتا ہے، تمہاری اس رقم کو بھی جانتا ہے جو تیرے سوا گھر میں تیری فیملی میں بھی کوئی نہیں جانتا. علیم فرمایا وہ جانتا ہے. حکیم کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ ہمارے مال میں سے ہم اللہ کو کیسے حصہ دیں، فقراء کو محتاجوں کو کیسے حصہ دیں. فرمایا حکیم میں خالق بھی ہوں تو پھر میں جانتا بھی ہوں کہ جو مال میں فقراء کے لیے رکھ رہا ہوں اس میں حکمت اور دنائی کیا ہے. اپنی حکمت کی باتیں، اپنی دنائی کی باتیں، اپنی وزڈم کی باتیں اپنے پاس رکھو. حکیم خالق کل شیء علیم، جس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے وہی حکیم ہے، وہی دانا ہے. تمہاری حکمتیں، تمہاری دانائیاں تمہارے رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. اس لیے فرمایا علیم حکیم. بہت سے صاحب اموال ہیں، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، بہت سے صاحب اموال لوگ ہیں کہ جیسے ہی ماہ شعبان المعظم کا ماہ مبارک آتا ہے، کیونکہ شاید میں بھی رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں حکومت زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے تو وہ بینک سے نا زکوٰۃ کو نکلوا لیتے ہیں. ایون کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ نہ دینے کے لیے بینک کے اکاؤنٹ میں شیعہ لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اے انسان آج تو لکھ رہا ہے نا، آج اگر تم نے شیعہ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لکھا ہے، قرآن نے کہا سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، تیرا یہ لکھنا ہم محفوظ کر رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے سامنے ہوگا، اس وقت کہا جائے گا یُسْأَلُونَ، اب جو لکھا تھا اس کا جواب دے، جواب دے، اس کا جواب دے. اس وقت کیا جواب دے گا کہ میں نے صرف 40واں حصہ نہ دینے کے لیے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، بینک سے پیسے نکلوا لیے.
نہیں، قرآن کہتا ہے علیمون، نکلوا لو، جہاں مرضی رکھ لو، زمین کی تہ میں بھی چھپا دو، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، تمہارا رب وہ ہے کہ جس سے ادنا ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو تم پیسے کیسے چھپا سکتے ہو؟ کیوں نہیں دیتے زکات؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا معاذ ابن جبل کو، لوگوں جاؤ، جو امیر لوگ ہیں، اغنیاء ہیں، ان کے اموال میں سے زکات لے کے فقراء میں تقسیم کر دو، اور جو زکات نہ دے اسے کہنا کہ تمہارا ہمارے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ کیا ہے؟ فرمایا میں شفاعت کروں گا، جو آج دنیا میں اپنے مال کا 40واں حصہ نہیں دے رہا، قیامت کے دن نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، تمام انبیاء کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوں گی۔ یہ صاحب مال شخص جو دنیا میں رہ کے زکات نہیں دے کے گیا، یہ کس کی بارگاہ میں جائے گا کہ میری شفاعت کرو؟ کس کے پاس جائے گا؟ مصطفیٰ نے تو کہا ہے کہ ان کا میرے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے 40واں حصہ کچھ بھی نہیں ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، 15 لاکھ میں سے جو روزانہ ہم ایگزامپل مثال کرتے ہیں، مثال پیش کر، 15 لاکھ میں سے 1000 روپے بنتے ہیں، ہزاروں میں۔ صرف آپ ڈیوائیڈ تو کریں نا، 40 پہ رکھ کے نا اوپر اپنی رقم رکھیں، مثلا 15 لاکھ اوور 40، 15 لاکھ کو 40 پہ 40 پہ تقسیم کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کتنی کم زکات ہے۔ صرف یہ جو یہاں پہ جو دل ہے نا، یہ اس کو سمجھانے کی بات، اس کو کہہ تیرے اندر دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس کی محبت ہونی چاہیے جس نے تجھے میرے اندر رکھا ہے، جس نے اندر رکھا ہے نا، اس کے نام پہ تڑپا کر۔ جو غیر ہے نا، یہ دنیا کی محبتیں، یہ دنیا کا مال پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ کی قسم قبر میں کون آئے گا بتائیں؟ سارے رخ پھیر کے، معذرت تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، سارے رخ پھیر کے تجھے قبر میں دفنا کے آ رہے ہیں، یہ رخ پھیر کے آ رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ اپنا رخ لے کر تیرے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سارے دفنا کے آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ اگر آج مصطفیٰ کے حکم سے وفاداری کر، اللہ کی قسم قبر میں مصطفیٰ تجھے بتلانے بھی نہیں دیں گے، خود میرے مصطفیٰ فرمائیں گے یہ میرا غلام ہے، میری سیرت میں زندگی گزار کے آیا ہے۔ اے صاحب اموال لوگو، اللہ نے تمہیں جو مال دیا یہ بڑی نعمت ہے۔ فرمایا میرے جو صاحب مال لوگ ہیں نا، اللہ نے صاحب مال ہونا گناہ نہیں ہے، اللہ نے تعریف فرمائی، فرمایا رجالن، میرے ایسے بندے بھی ہیں لا تلہیہم تجارت، کہ ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی ہے، ولا بیعن، ان کا بزنس ان کو غافل نہیں کرتا۔ مولا کسے فرمایا عن ذکر اللہ، وہ ادھر تجارت بھی کر رہے ہیں اور ان کا دل ان کے مال میں نہیں تڑپتا، ہمارے ذکر میں تڑپتا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات ادا کرتے ہیں۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں لوگوں کی آنکھیں باہر آ رہی ہوں گی، خوف کے مارے باہر آ رہی ہوں گی۔ اللہ کے لیے سچی توبہ کر کے اپنے مال میں سے جو حصہ مقرر ہے 40واں حصہ، وہ زکوٰۃ کے طور میں جو میں نے بتایا ہے، جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، 8 لوگوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ